बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक इंतहाई अजीब मुकदमा आया। तो आपने ये मुकदमा एक काजी इब्ने तवाब की दूर अंदेशी और हक पर मबनी फैसला करने की सलाहियत को जांचने के लिए इसके पास भिजवा दिया। काजी इब्ने तवाब के सामने ऐसे 3 नौजवानों को पेश किया गया, जिनमें से एक ने कसाब की नाबीना लड़की के साथ ज्यादती की, जबकि बाकी 2 ने अपने दोस्त की खातिर इस लड़की को वरगा लाया। तीनों एक ही कमरे में लड़की के साथ पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद हर एक शख्स बाकी 2 पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं तो बेगुनाह हूं, इन्होंने ही लड़की को बेआबरू किया है। इनको बहुत मारा गया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने अपने जुर्म का एतराफ ना किया और अपने आप को बेगुनाह कहते रहे। जब लड़की से पूछा गया तो इसने कहा इन तीनों में से एक ही था, लेकिन चूंकि वो नाबीना थी इसलिए इस शख्स की पहचान न कर पाई। हालात को देखते हुए इन तीनों को काजी इब्ने तवाब की अदालत में पेश किया गया। काजी भी जब असल मुजरम की शनाख्त करने में नाकाम रहा तो इसने कसाब की नाबीना बेटी के बाप को ये इख्तियार दे दिया कि तुम जैसे चाहो अपनी बेटी का बदला लो। कसाब ने एक तेजधार खंजर लिया और कहा कि मैं इन तीनों नौजवानों के नफ्स काटना चाहता हूँ ताकि ये सारी जिंदगी जिल्लत में गुजार दे। काजी की बेटी ने जब ये सुना तो कसाब के इस फैसले पर एतराज किया कि असल मुजरिम को ही सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम की शनाख्त के लिए वो अदालत में एक बकरे को लाई। जब काजी इब्ने तवाब ने इस बकरे को देखा तो इस लड़की से पूछा कि ये बकरा कैसे साबित करेगा कि इन तीनों में से तुम्हारे साथ बदकारी किसने की है। तो ये अंधी लड़की कहने लगी कि काजी साहब, ये कोई आम बकरा नहीं है, ये ऐसा बकरा है कि जिसने अपनी मां की बजाय एक कुतिया का दूध पिया था। लड़की ने इस बकरे को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दौरे हुकूमत की बात है कि मिस्र के शहर अस्कंद्रिया के 3 नौजवान कासम इब्ने नजीर, खालिद इब्ने जमाल और अब्बास इब्ने याकूब तीनों हमसफर और बचपन के दोस्त थे। तीनों में से एक दोस्त को कसाब की एक नाबीना लड़की पसंद आई। इसने लड़की को शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। फिर इसने अपने बाकी 2 दोस्तों की मदद से लड़की को वरगलाया और फिर एक वीरान खंडर में ले गए। वहां इसने लड़की को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। वो वहां खंडर में मौजूद थे कि एक बुजुर्ग ने लड़की की चीखों की आवाज सुनी और भागता हुआ आया तो वो तीनों अपने कपड़े दुरुस्त कर रहे थे। जब लड़की से पूछा गया तो इसने कहा कि इन तीनों में से एक ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन चूंकि मैं नाबीना हूं लिहाजा मैं इस लड़के को नहीं पहचान सकती जो मेरा मुजरिम है। सिपाहियों की मदद से इन तीनों को गवर्नर शहर के पास पेश किया गया। शहर के गवर्नर ने इन तीनों से कहा कि मुजरिम खुद अपने आप को मेरे हवाले कर दे और जुर्म का एतराफ करे तो बेहतर है। अब्बास कहने लगा, मैं अपने दोस्तों को तलाश कर रहा था। जब मैं उधर आया तो खालिद और कासम इस लड़की के साथ बदकारी में मसरूफ थे। मैंने इन दोनों दरिंदों को लड़की से अलग किया और ये बुजुर्ग अचानक खंडर में आया। इसने हम तीनों को देख लिया और गुनाहगार जाना। मैं बेकसूर हूं, जबकि ये दोनों ही लड़की के गुनाहगार हैं। अब ये नहीं मालूम कि इन दोनों में से किसने लड़की को बेआबरू किया और कौन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। खालिद ने सुना तो कहा यह झूठ है। कासम और अब्बास लड़की को इसी वीराने में ले गए थे। जब मैं इन्हें तलाश कर रहा था तो मुझे भी बेगुनाह इनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कासम ने भी इसी तरह की कुछ बातें की और बाकी अपने दोनों दोस्तों पर इल्जाम लगाया। शहर के गवर्नर के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था, लिहाजा इसने तीनों को काजी इब्ने तवाब की अदालत में पेश करने का फैसला किया। काजी उस वक्त अदालत में मौजूद ना था तो इसने तीनों को अपने घर ही दावत पर बुलाया। तीनों हैरान हुए कि एक काजी का यूं अपने घर पर दावत पर बुलाने का आखिर मकसद क्या है। खैर वो दावत पर काजी के घर पहुंचे तो दस्तरखान इनके लिए बिछाया गया और 3 किस्म के खाने पेश किए गए। खालिद को चावल पेश किए गए, कासम को गोश्त, जबकि अब्बास को अंडे का हलवा खिलाया गया। खालिद ने जैसे ही चावल अपने मुंह में डाले तो फौरन थूक दिया और चावल बाहर निकाले। काजी ने वजह पूछी तो इसने कहा कि इन चावलों में इंसानी गोश्त की बू आ रही है, लिहाजा मुझसे बर्दाश्त न हो सका कि मैं ये चावल खाऊं। कासम ने पहला लुकमा गोश्त का जब मुंह में डाला तो लुकमा निगल ना सका और बाहर निकाल लिया और कहने लगा कि मैं नहीं समझता कि ये बकरे का गोश्त है, बल्कि ये तो कुत्ते का गोश्त है।
عباس جب انڈے کا حلوہ کھانے لگا تب اس نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے جب اس سے بھی وجہ پوچھی کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈے کا حلوہ جس شخص نے تیار کیا ہے وہ اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہے، اور اس نے پانی کی جگہ گدھے کا پیشاب مکس کیا ہے، اور اس کے ہاتھ سے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ قاضی ان تینوں کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ پچھلے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن پہلے تمہاری اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا، اور اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو الگ سزا ملے گی۔ سب سے پہلے قاضی اس دکاندار کے پاس گیا جہاں سے اس نے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے اس دکاندار سے کہا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ دکاندار نے ایک کاشتکار کا نام لیا کہ میں نے چاول اس سے لیے تھے۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ چاول کہاں سے لیے؟ اس نے بتایا کہ پرانے قبرستان کی زمین کافی عرصے سے ویران پڑی تھی اور اس پر کافی پانی جمع تھا، حتیٰ کہ قبریں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اس پر چاول بو دیے۔ قاضی نے دل میں سوچا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ چاولوں میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلایا جس سے اس نے گوشت خریدا۔ قاضی نے قصاب سے کہا کہ سچ سچ بتانا، مجھ سے غلط بیانی نہ کرنا، یہ جو گوشت تم نے مجھے فروخت کیا یہ کس چیز کا تھا؟ قصاب نے کہا جناب یہ بکرے کا گوشت تھا۔ قاضی نے قصاب سے کہا اچھا، جہاں سے تم نے یہ بکرا خریدا مجھے اس گھر کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک دیہاتی کا پتہ بتایا۔ دیہاتی نے جب اچانک قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا؟ دیہاتی نے کہا جی ہاں، میں نے اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس قصاب کو کتا فروخت کیا تھا اور اس نے وہ کتا ذبح کر کے ہمارے مہمانوں کو کھلایا۔ دیہاتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور کہا قاضی صاحب خدا کا خوف کریں، میں ایسا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ پورا علاقہ میری اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اس قصاب کو اپنا بکرا ہی فروخت کیا تھا۔ قاضی نے کہا پھر میرے مہمان نے ایسا کیوں کہا کہ یہ گوشت مجھے کتے کا معلوم ہوتا ہے؟ دیہاتی کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا جناب اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بکرا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ میں پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس دودھ نہیں تھا اور اس بچے کی خوراک صرف دودھ ہی تھی۔ ایک دفعہ میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا اس بکرے کو دودھ پلا رہی ہے۔ میں کھڑا دیکھتا حیران رہ گیا، مجھے یہ بہت عجیب لگا، لیکن میں اس بکری کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا بچپن سے ہی اس کو اسی کتیا نے پالا۔ بعد میں جب یہ بڑا ہوا تو اسی کتیا کے ساتھ بیٹھتا، کتیا اسے چاٹتی، پیار کرتی۔ گاؤں کے کافی لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک نجس جانور کے ساتھ تم نے حلال جانور کیوں ملا دیا؟ آخر کار تنگ آ کر میں نے یہ بکرا قصاب کو فروخت کر دیا، لیکن اس کو حقیقت نہ بتائی۔ قاضی سمجھ چکا تھا کہ کیوں قاسم کو اس گوشت میں سے کتے کی بدبو آ رہی تھی۔ قاضی دل میں سوچنے لگا کہ یہ تینوں شخص مجرم ہونے کے علاوہ بلا کے ذہین ہیں، لہٰذا اصل مجرم کی شناخت بہت مشکل معاملہ ہے۔ اب قاضی نے قاسم کا سچ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے اپنے اس باورچی کو بلایا جس نے انڈے کا حلوہ تیار کیا اور کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے جاؤ۔ باورچی نے قاضی کو بتایا کہ میرا باپ تو میرے بچپن سے ہی فوت ہو چکا ہے، لیکن ماں زندہ ہے۔ وہ قاضی کو اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ قاضی نے اس کی ماں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ اس کی ماں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، کچھ اوباش ڈاکو انہوں نے مجھے بے آبرو کیا۔ میں شادی شدہ تھی جبکہ میرا شوہر اس وقت تجارتی سفر پر تھا۔ ان نوجوانوں کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن میں نے یہ راز کسی کو نہ بتایا کہ سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میرا یہ بیٹا آپ کے ہاں باورچی ہے، یہ میرے شوہر کے نطفے سے نہیں۔ اب قاسم کی بات کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ قاضی حیران تھا کہ تینوں اگر اتنے ذہین ہیں پھر انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ قاضی واپس گھر آیا، تینوں سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرے، ورنہ میں تینوں کو ہی پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ مگر یہاں بھی وہ تینوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے تاکہ قاضی ابن طواب شک کا شکار ہو جائے اور فیصلہ نہ کر پائے اور اصل مجرم کی شناخت نہ ہو پائے۔ قاضی تینوں کو عدالت میں لے گیا اور اس کے بعد قصاب اور اس لڑکی کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا۔
ایک طرف مظلوم لڑکی اور اس کا باپ کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تینوں ملزم کھڑے تھے۔ قاضی نے دیکھا کہ قصاب کا چہرہ غصے سے لال تھا، اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ قاضی نے قصاب سے کہا کہ یہ تینوں ہی تمہاری بیٹی کے مجرم ہیں، لہٰذا جیسے چاہو ان کو سزا دو اور اپنی مظلوم بیٹی کا بدلہ لو۔ قصاب نے کہا کہ میں ان تینوں کو سزا دوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ یہ تینوں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ میں ان کو ماروں گا نہیں، بلکہ ان تینوں کے نفس کاٹ لوں گا تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے اور دوبارہ یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کر سکے۔ یہ زندہ رہیں گے لیکن ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کی قسمت میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ قصاب نے ایک خنجر تیز دھار آلے پر رکھا اور تیز کرنے لگا۔ قاضی کی عقل مند بیٹی نے جب قصاب کے ارادے کو دیکھا تو کہا کہ یہ غلط ہے، جو سزا اس قصاب نے تینوں کے لیے تجویز کی ہے وہ اصل مجرم کو ہی ملنی چاہیے۔ قاضی نے بیٹی سے کہا، بیٹی لیکن میرے لیے اصل مجرم کی شناخت کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور لڑکی بھی نابینا تھی، وہ بھی اپنے مجرم کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ قاضی کی لڑکی نے کہا کہ آپ اس دیہاتی کے پاس جائیں جس نے اپنا بکرا اس قصاب کو فروخت کیا تھا۔ دراصل اس کے پاس 2 بکرے تھے، جس میں سے ایک بکرا اس نے چھپا لیا تھا، وہ بھی بچپن میں کتیا کے دودھ پر پلا تھا۔ وہ بکرا ہی ان میں سے مجرم کی شناخت کروائے گا۔ وہ بکرا عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ایک تاریک کمرے میں کھڑا کیا گیا۔ تینوں سے کہا گیا کہ باری باری جا کر اس بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگائیں۔ جب مجرم اس کے سینگوں کو ہاتھ لگائے گا تب بکرا ایک عجیب سی آواز نکالے گا جو کتے سے ملتی جلتی ہوگی۔ تینوں کمرے میں گئے اور بکرے کے سینگوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ پھر لڑکی نے ایک سپاہی سے کہا کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو سونگو۔ سپاہی نے تینوں کے ہاتھوں کو سونگا اور پھر قاضی کی بیٹی کو بتایا کہ تینوں کے ہاتھوں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کافی پریشان ہو گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیٹی نے باپ کو بتایا کہ میں نے بکرے کے سینگوں پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی تھی اور پھر ان تینوں کو ان کے سینگوں پر ہاتھ لگانے کو کہا۔ میرے دل میں تھا کہ جو اصل مجرم ہوگا وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بکرے کے سینگوں کو نہیں چھوئے گا تاکہ اس کا جرم پکڑا نہ جائے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں نے ان کے سینگوں کو ہاتھ لگایا جیسے کہ یہ پہلے ہی میرے منصوبے کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ میرے دماغ میں کیا ہے اور میں کس طرح ان تینوں میں سے اصل مجرم کو پکڑنا چاہ رہی ہوں۔ یہ تینوں بہت چالاک اور شاطر لوگ ہیں۔ قاضی نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹی پھر میرے فیصلے کے درمیان حائل کیوں ہوئی؟ یہ سامنے کھڑے شخص کی بیٹی کے مجرم ہیں اور بیٹی کے باپ نے خود ان تینوں کے لیے سزا بھی تجویز کر لی ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ان کو ان کا کام کرنے دیجیے۔ قاضی کی بیٹی نے کہا، ابا جان آپ جانتے ہیں جب بھی کبھی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا، میں نے ہمیشہ آپ کی مدد کی اور مجرم کی شناخت کے لیے مدد کی، مگر آج ان تینوں نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے وقت دیجیے، میں ظالم شخص کی شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی جس نے اس نابینا لڑکی کو بھی نہ بخشا۔ قاضی نے اپنی بیٹی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسا تم بہتر سمجھو اور جیسا تم چاہو، مگر یاد رکھنا ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد حقیقت معلوم ہو سکے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ قاضی کی بیٹی نے باپ سے کہا کہ میں ان تینوں کو ایک مختصر سی کہانی سنانا چاہتی ہوں اور کہانی سننے کے بعد میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ مجرم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ بیٹی کی بات سن کر قاضی حیران ہوا۔ لڑکی نے ان تینوں دوستوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کو ایک کہانی سنائی۔ لڑکی نے کہا کہ آج سے 25 سال پہلے بغداد میں 2 دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام عدنان جبکہ دوسرے کا نام ادریس تھا۔ دونوں کی دوستی تھی اور لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے اور پڑھے حتیٰ کہ جوان ہوئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر ایک دوست کو بخار بھی ہو جاتا تو دوسرے کی طبیعت خود بخود خراب ہوتی۔ عدنان کا باپ ایک مشہور مصور تھا اور اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے عدنان کو بھی مصوری کا شوق تھا۔ اسکندریہ میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں مصر، ایران، ترکی، لبنان، مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے۔ ان لوگوں میں شمشیر زن تاجر حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔
حسین و جمیل لڑکیاں رقص کرتی اور اسی طرح لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ شمشیر زن اپنی شمشیر زنی کے جوہر سب کے سامنے پیش کرتے۔ رات کے وقت آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنیاں انسان کو مدہوش کر دیتی تھی۔ امیر و کبیر لوگ اپنے حجرے میں بیٹھ جاتے، خوبصورت لڑکیاں ان کے سامنے رقص کرتی۔ اسی میلے میں مصور عمر جو عدنان کا باپ تھا اپنی دکان لگاتا، اپنی مصوری کی اعلیٰ شاہکار لوگوں کے سامنے رکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تصویریں فروخت ہو جاتی۔ ایک دفعہ مصور عمر سخت بیمار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عدنان سے کہا، میری جگہ آج تم دکان پر ٹھہرنا، گاہکوں کا بہت زیادہ رش ہوگا، لہٰذا تم نے ہی ان کو ڈیل کرنا ہے۔ عدنان اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کا دوست ادریس پریشانی کی حالت میں اس کے پاس آیا۔ عدنان نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ادریس نے بتایا کہ میں نے میلے میں ایک لڑکی دیکھی، وہ ایک شہزادی تھی اور اس شہزادی کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی۔ وہ ایک پری چہرہ لڑکی تھی اور مجھے بہت پسند آئی تھی اور اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ عدنان نے جب اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو اپنے باپ کی دکان بند کی اور اپنے دوست کے ساتھ اس پری چہرہ لڑکی کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ان دونوں دوستوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے پورا علاقہ چھان مارا، ہر گلی میں گئے مگر لڑکی نہ مل سکی۔ دوسرے دن وہ میلے میں اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی انہیں نہ مل سکی۔ اب 10 روزہ میلہ ختم ہو چکا تھا، لڑکی نہ ملی اور ادریس بے حد پریشان تھا۔ تو اس کے دوست عدنان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میری جان ہو، اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ، میں اس کی تصویر بنا لیتا ہوں۔ ادریس نے لڑکی کا حلیہ بتایا تو عدنان نے اپنے ہاتھوں سے جادو اور اس لڑکی کی تصویر تیار کی۔ جب تصویر مکمل ہوئی تو ادریس نے کہا کہ اس تصویر میں 2 خامیاں ہیں، نچلے ہونٹ کے ساتھ تل نہیں اور لڑکی کی زلفیں کچھ زیادہ لمبی تھی۔ عدنان نے تصویر میں دونوں چیزیں لگا دی تو ادریس چیخ اٹھا کہ یہ ہو بہو اسی لڑکی کی طرح ہے۔ عدنان نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک میں لڑکی کو تلاش نہیں کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور تمہاری اس سے شادی کروا کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن عدنان نے اپنے گھر کو خیر باد کہا اور اپنے دوست کو الوداع کہتے ہوئے لڑکی کی تصویر کو جیب میں رکھا اور اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ اس نے ہر علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن لڑکی نہ مل سکی۔ دن رات وہ لڑکی کو تلاش کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے دوست کے بارے میں خیریت بھی دریافت کرتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا دوست سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر وہ بھی بیمار پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے لڑکی کی تلاش جاری رکھی۔ حتیٰ کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لڑکی نہ ملی اور سال کے بعد دوبارہ اسکندریہ کے اسی میلے کا انعقاد ہوا جہاں ادریس نے لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ عدنان اپنے دوست کی خاطر میلے میں گھومنے لگا کہ شاید وہ لڑکی دوبارہ مل جائے، وہ اسے دیکھ لے، لیکن وہ لڑکی نہ ملی۔ عدنان کے والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ یہ اپنے دوست کی وجہ سے اتنا مجنون ہو چکا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اتنا بھی جنونی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی بھوک پیاس اپنے والدین تک کا احساس نہ ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے عدنان کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ اگر ادریس کو لڑکی نہ ملی تو وہ مر جائے گا اور میں دوست کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے اس نے اپنے والدین کو معذرت کی اور دوبارہ لڑکی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ والدین نے سوچا کہ اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کے دماغ سے ادریس نکلے اور اسے ایک اچھی ہمسفر لڑکی مل جائے۔ مصور عمر نے اپنے بیٹے عدنان کے لیے ایک لڑکی پسند کی اور اس کی شادی کرائی۔ سہاگ رات کو جب اس نے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو عدنان کو جھٹکا لگا۔ لڑکی نے کہا، سرتاج کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ عدنان نے اپنی دلہن سے کہا کہ دیکھو، اگر ایک شوہر ہونے کے ناطے میں تجھ سے کہوں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن نے کہا، میں ہر وہ بات جو خدا اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف نہ ہو وہ ضرور مانوں گی۔ عدنان نے دلہن سے کہا، نہیں، جو میں کہوں گا تجھے ماننا پڑے گا، ورنہ ایک معصوم شخص اپنی جان ہار بیٹھے گا۔ وہ میرا دوست ہے، آج سے 2 سال پہلے اس نے تجھے دیکھ لیا تھا ایک میلے میں، اور تب سے لے کر آج تک وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی تم ملو گی میں تجھے اپنے دوست کے پاس بھیج دوں گا۔ خدا را میری اس حالت پر رحم کرو، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنے دوست کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کے پاس جا سکو اور اس کی جان بچ جائے۔ دلہن نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے دوست کے پاس جاتی ہوں، لیکن آپ مجھے ابھی طلاق مت دیجیے گا۔ جب میں وہاں پہنچ جاؤں
تب ہی طلاق دیجیے گا۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے۔ دلہن نے جانے کی تیاری کی، ایک گھوڑا منگوایا اور آدھی رات کو ادریس کے بتائے ہوئے پتہ پر چلی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کچھ راہزن جنگل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی گھوڑے پر سوار ان کی طرف آ رہی ہے۔ انہوں نے لڑکی کا راستہ روکا، لڑکی کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ زیورات سے لدی حسین و جمیل لڑکی ان کے سامنے کھڑی ہے۔ سردار نے اس سے پوچھا کہ آدھی رات کو تم یوں اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ لگتا ہے تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ اتنی حسین و جمیل دلہن آدھی رات کو اکیلے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ دلہن نے بتایا کہ میں حقیقت تو آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی کہ میں کسی شخص کی جان بچانے کی خاطر جا رہی ہوں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو وہ مر جائے گا۔ سردار نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں نے بھی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی، ایسا شکار آسانی سے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ لڑکی نے کہا سردار، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو 24 گھنٹے کے اندر واپس آپ کے پاس آؤں گی اور بہت سارا مال اور زیورات لے کر آؤں گی۔ کسی کی زندگی کی خاطر اب میرا جانا ضروری ہے۔ سردار ایک زانی تھا جو لگ بھگ 100 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن اگر تو نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب میرے ساتھی تمہیں تمہاری منزل مقصود تک چھوڑ کر آئیں گے۔ لڑکی نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلی ہی آئی تھی اور اکیلی ہی جاؤں گی۔ سردار سے وعدہ کرنے کے بعد لڑکی نے اپنا سفر جاری رکھا اور صبح وہ ادریس کے گھر پہنچی۔ ادریس نے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جس کی خاطر وہ 2 سال زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ ادریس نے اس سے کہا کہ اے حسینہ، تم کون ہو؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ دلہن نے کہا کہ آپ کو اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی محبت مل چکی ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن ادریس باضد رہا کہ مجھے حقیقت بتاؤ۔ جب دلہن خاموش رہی تب اس نے ایک خنجر اٹھایا اور کہا کہ اگر تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تو اسی خنجر سے میں اپنی جان لے لوں گا۔ تب دلہن نے اسے سارا ماجرا بتایا۔ یہ سن کر ادریس کے دل میں اپنے دوست عدنان کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے دلہن سے کہا کہ آج سے تم میری بہن ہو اور اپنے بھائی کے گھر آئی ہو، تم ہرگز عدنان سے طلاق نہیں لوگی اور واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ جب دلہن واپس جانے لگی تب ادریس نے کہا بھائی بہنوں کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتے، اس لیے اس نے بہت سارے مال اور زیورات دلہن کو دے دیے اور کہا کہ میرا ایک آدمی تمہارے ساتھ جائے گا، مگر دلہن نے اکیلے جانے کی ضد کی۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھی اور مال اور زیورات سمیت سردار کے پاس آئی۔ سردار سے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس نے سردار کے سامنے اپنے زیورات اور مال جو تحفے میں ادریس نے دیے تھے اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ سردار یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کوئی لڑکی اپنی قول و قرار کی اتنی بھی پکی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اور واپس ہماری طرف آئی، حالانکہ وہ بآسانی فرار بھی ہو سکتی تھی۔ لڑکی کی اس بہادری نے سردار کی زندگی بدل دی اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ باضد رہا۔ جب لڑکی نے سردار کو ساری داستان سنائی تو وہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا آج تم نے اس ناپاک شخص کو بدل ڈالا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو، اور اگر بیٹی اتنی نیک ہو تو اس کے باپ کو بھی گناہوں سے باہر آنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ سردار نے دعاؤں سے اس لڑکی کو وہاں سے روانہ کیا اور زیورات اور مال بھی دے دیا۔ لڑکی واپس عدنان کے پاس آئی تو عدنان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ لڑکی نے اسے سارا ماجرا بیان کیا تو عدنان سجدے میں گر گیا۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ اب قاضی کی بیٹی نے تینوں سے باری باری سوال کیا کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے قاسم نے کہا کہ اصل قربانی عدنان نے دی، جس نے اپنے دوست سے وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی منکوحہ بیوی اپنے دوست کے پاس بھیج دی۔ خالد نے کہا نہیں، اصل قربانی ادریس نے دی، جس کو اپنی محبت مل چکی تھی، لیکن اپنے دوست کی خاطر اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ عباس نے کہا نہیں، دراصل اصل قربانی تو رہزن ڈاکوؤں کے سردار نے دی۔ وہ دونوں آپس میں دوست تھے اور دوستی کی خاطر ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا، لیکن ڈاکوؤں کے سردار نے، جو کہ ایک بد کردار تھا اور لڑکی کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے پیشے کو چھوڑ دیا اور لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔
قاضی ابن تواب کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، یہی عباس ہی اصل مجرم ہے، اس کا نفس کاٹ کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا اور قاضی نے بیٹی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مجرم ہے؟ قاضی کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ آدمی جس عادات کا مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ عباس خود زانی ہے، اس لیے اس نے ایک زانی سردار کو پسند کیا اور اس کی تعریف کی تو میں اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی۔ بعد میں عباس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم ہوں اور میں نے ہی اس کے نابینا پن کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا اور کبھی بھی یہ مجھے پہچان نہیں سکے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس دنیا میں ہر چالاک اور تیز انسان کی نسبت اس سے زیادہ بھی کئی لوگ چالاک اور تیز ذہن ہو سکتے ہیں۔ آخر پھر بڑی عدالت میں قاضی ابن تواب نے حکم دیا اور مجرم کا نفس کاٹ لیا گیا اور اسے عبرت کا نشان بنایا گیا، جبکہ اس کے 2 دوستوں کو قید میں ڈالا گیا اور انہیں 5-5 سال کی سزا سنائی گئی۔